औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो तमाम तारीफ़ों का लाख सद एहतराम है, और दरूद उसके मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिनको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। आज 21 तारीख़ है, 21 जनवरी 2023 है, और आज दिन है हफ्ते का। तो हमारा वो फसल हमद ही चल रही है। तो आज शेर नंबर 96 से लेकर पूरा 100 तक पढ़ेंगे, 5 अशआर पढ़ेंगे। शेर नंबर 96 समात फरमाए। मेरे विच न कुछ मेरा साइया, सब कुछ साइया तेरा। करम मेरे ते तू रखें दायम, मौला कम बन जांदा मेरा। मेरे विच, मेरे अंदर, ना कुछ मेरा, मेरा कुछ भी नहीं है। सब कुछ साइया तेरा, आपका है, तेरा है, मौला तेरा है। करम मेरे तू रखी दायम, हमेशा, मौला मुझ पे करम हमेशा रखना। कम बन जाना मेरा, मेरा काम बन जाएगा। मेरे में मेरा कुछ नहीं है, मेरे रब साईं, जो कुछ भी है सारा तेरा है। मेरे ऊपर तेरा करम हमेशा रहे तो मेरा काम बन जाएगा। यहाँ पर शायर कह रहा है जी कि जो कुछ मेरे अंदर है उसमें मेरा इसमें कोई चीज़ है ही नहीं, इसमें मेरी कोई चीज़ है ही नहीं। मौला जो कुछ भी है सारा तेरा है, और अगर तेरा मुझ पर करम रहा दायम हमेशा हमेशा के लिए तो मेरा काम बन जाएगा। अब शायर कहता है जी कि अगर मैं देखूं कि मेरे अंदर मेरा क्या है तो कुछ भी नहीं है। इस जिस्म के अंदर, इस जात के अंदर मेरा कुछ भी नहीं है जो मैंने पास से लगाया हो, जो मैंने पास से दिया हो। मेरे सर की चोटी से लेके पाँव के नाखून तक मेरे जिस्म के अंदर जितना भी हिस्सा है, मेरे जिस्म में जितने भी ऑर्गन्स ऑफ बॉडीज हैं, यानी मेरे जिस्म में जितने भी उज़्व हैं जिस्म के, मेरे अंदर जितना भी खून, गोश्त, पोस्त, रतूबतें, जो कुछ मेरे अंदर है, मौला इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। मैं अपने आप पर मान कैसे करूं? दुनिया का दस्तूर है, दुनिया का असूल है, एक बंदा दूसरे बंदे पर अपनी ज़ात को नुमाया करने के लिए अपनी कोई चीज़ लगाता है, कपड़े पहनता है, अच्छी टोपी पहन लेता है, अच्छी सवारी रख लेता है, अच्छा रहन सहन बना लेता है, अच्छा घर बना लेता है, दूसरे पर अपने आप को मुमताज करता है कि देख मेरे पास ये मेरा है, तेरा नहीं है। लेकिन शायर का कुलिया ही उल्टा है, जो सच पर मबनी है, जो हकीकत पर मबनी है। वो कहता है मौला मेरे में तो मेरा कुछ है ही नहीं। बात खत्म कर दी उसने, यानी आजी की इंतहा कर दी शायर ने यहाँ पर। किस गल ते सोने मान करा, मेरे अंदर ते कुछ मेरा नहीं, कि मेरे मालिक, मेरे खुदा, मेरे कायनात के पालनहार, मेरे अंदर मेरा कुछ है ही नहीं। हाथ ये भी तेरे दिए हुए हैं, पाँव ये भी तेरे दिए हुए हैं, आंखें ये भी तेरी दी हुई हैं, दिल, गुर्दा, गर्ज के हर चीज। तो मुझे एक बात बताओ, मैं एक मिसाल दे रहा हूं। अब इस्तिलाही तौर पर, लघवी तौर पर नहीं, इस्तिलाही तौर पर, ये जो आपने हीटर यहाँ लगाया हुआ है सर्दी को खत्म करने के लिए, जनवरी चल रही है, सर्दी जोरों पे है, तो जो शख्स इसे खरीद कर लाया है अपनी मर्जी से ना उसको उस तरफ मोड़ सकता है, लगा सकता है, उसे घुमा सकता है, और अगर ये खराब हो जाए तो आपके अंदर ये सलाहियत है कि आप उसे ठीक कर सके। पिचकास वगैरह होकर आप जानते हैं काम को, तो आप उसे ठीक कर सकते हैं। जैसे देखिए कल सनरूफ की कितना बड़ा काम किया आपके साथ मिलकर, आप दोनों दोस्तों के साथ मिलकर। तो ये एक इस्तिलाही मैनी है, लघवी मैनी नहीं बता रहा। इस्तिलाहात में आप इस चीज को ठीक भी कर सकते हैं, इसके मालिक भी हैं। लेकिन ये जो हाथ हैं जो मेरे जिस्म के साथ लगे हुए हैं, इनका कंट्रोल किसी और के पास है। ये हिलने से, हरकत करने से रुक जाएं तो मैं क्या कर सकता हूँ? ये तो वही करेगा जिसके हैं, जो उनको ठीक कर सकता है, जो जानता है, जो मालिक है, जो पालनहार है। ये तो उसी का काम है। मैं अपनी आंखों पे बड़ा मान करूं? नहीं जी, मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं, आंखें वहीं फिक्स हैं, सर के अंदर पेवस्त है, लेकिन देखने किस लगत से महरूम है। दिल को मैं अपने कंट्रोल में नहीं कर सकता,
میری مرضی سے میرے قدم نہیں چل سکتے، تو جب اس میں کچھ میرا ہے ہی نہیں تو پھر مان میں کس بات پہ کروں، کس بات پہ فخر کروں کہ اس میں میرا یہ ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا نہیں، میرے کی بات نہیں، سب کچھ مولا تیرا۔ میں میرا نہیں کہتا، میں تیرا کہتا ہوں، مولا جو کچھ بھی ہے سارا تیرا ہے، میرا تو کچھ ہے ہی نہیں، میرا تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو آگے شاعر کہتا ہے کرم میرے تو رکھ ہی دائم، دائم یہ وہ کرم ہے جو پیدائش سے پہلے سے لے کر قیامت کے بعد تک بھی قائم رہتا ہے، یہ اسے تعلق دائم کہتے ہیں۔ لفظ شاعر نے یہاں استعمال کیا دائم، یہ وہ دوامیت ہے، یہ وہ دائمیت ہے کہ جو باپ کے نطفے سے ماں کے شکم میں بچہ بننے سے پہلے تک کا مالک ہے۔ وہ باپ کی صلب سے نکل کر ماں کے شکم میں جو سفر کیا ایک انسان نے، اس سے پہلے کا مالک ہے۔ اس کے لفظ شاعر نے دائم استعمال کیا، تو وہ دائم ہے، وہ قائم ہے، ہمیشہ رکھنے والا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کرم میرے تے تو رکھی دائم، کیونکہ شاعر کو پتہ ہے کرم پہلے تھا، تبھی سے لفظ دائم استعمال کیا۔ ماں کے شکم میں خوراک کون دیتا رہا، پھر وقت پورا ہوا، پھر دنیا میں تشریف لایا انسان، حضرت انسان گھر میں آیا، خوشیوں کے کہے لگے، خوشی کے نعرے بجائے گئے، خوشیاں کی گئیں، مٹھائیاں بانٹی گئیں، لیکن مالک نے کچھ دے دیا نا، مالک تو وہی ہے نا، دنیا میں آ گئے، کائنات میں آ گئے، دنیا میں پاؤں رکھ لیا، دنیا کا تانا بانا دیکھ لیا، اور پھر شاعر کرتا ہے کہ تو نے مجھ پر ماں کے شکم سے پہلے، باپ کی صلب میں آنے سے پہلے تو نے مجھ پر کرم رکھا، تو اس وقت سے دائم ہے، اور تو قیامت کی صبح تک دائم رہنے والا ہے۔ مالک اگر تو دائم ہے تو مجھے بھی دائم رکھ، تو رہنے والا ہے مجھے بھی رکھ۔ موت کا تو کہیں ذکر نہیں ہے اس کتاب کے اندر، جب راز کھلیں گے، اتنے بڑے بڑے راز پٹاری میں بند ہے، جب آپ ان رازوں سے پردہ اٹھتا دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ دیکھیں یہ ساری بات انسان کی ہو رہی ہے، اس کتاب کا جو عنوان ہے وہ انسان ہے اور اس کا مالک ہے۔ اب دیکھ لیجئے گا، ہزاروں میں اس کے اشعار ہیں، 2500 تو ہو گئے، تو اس سے زیادہ بھی ورنش ہے۔ تو آپ دیکھیں ان اشعار کو، اگر آپ دیکھیں تو اس میں حضرت انسان کی بات ہو رہی ہے، موضوع اس کا انسان ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرما دیا کہ اس کائنات کا جو جھومر ہے نا، کائنات کا جو جھومر ہے، جو اس کائنات کی رونق ہے، جو اس کائنات کا خاص قسم کا، خاص حصے کا جو پہلو ہے نکھار کا، وہ حضرت انسان ہے۔ انسان پر سارا کچھ لکھا جا رہا ہے۔ قرآن پاک کو آپ دیکھ لیجئے، اللہ کی بڑی معتبر کتاب ہے، اس کا عنوان بھی انسان ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات بتا رہی ہے اپنی ذات کے بارے میں، توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں بتا رہی ہے، لیکن عنوان کتاب کا کیا ہے؟ انسان۔ حمد اللہ کی تعریف ہے اور نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے، لیکن حمد کے اندر اللہ تعالیٰ کی ہی تعریف ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ہی نام ہوتا ہے۔ تو انسان وہ چیپٹر ہے، وہ خلاصہ ہے، وہ کی بک ہے، وہ کتاب ہے جس پر یہ کائنات سب کچھ لکھ رہی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ مجھ پہ تو کرم رکھنا مالک، تو میں ہمیشہ میرا کام بنتا جائے گا، میں کامیابی پر کامیابی پاتا جاؤں گا۔ اب شعر نمبر 97 پڑھتے ہیں جی۔ کوئی کسے دا سنگ نہیں دیندا، قائدہ لکھیا وچ جہانی، ایک مولا پاک ربانی ساتھ نبھیندا، باقی جہان فانی۔ کائنات کے شروع دن سے آخر تک کی بات ہو، کوئی کسی دا سنگ نہیں دیندا، کوئی کسی کا ساتھ، سنگ کہتے ساتھ، کوئی کسی کا ساتھ دیندا نہیں دے سکتا۔ قاعدہ اصول ہے، قانون ہے۔ قاعدہ یہ کاپی کتاب نہیں ہے، اصول کو کہتے ہیں، رواج کو کہتے ہیں۔ لکھیا وچ جہانی، اس جہان کے اندر لکھا ہوا ہے سارا کچھ۔ ایک مولا پاک ربانی، ایک میرا سونا خدا جو پاک بھی ہے اور رضا کرنے والا، رضا دینے والا، ربان سے نکلا ہے، ربانی ہے، ساتھ نبھیندا، یہ جلوی زبان کا لفظ آ گیا، نبھیندا، نبھاتا ہے۔
باقی جہان فانی، باقی کائنات یہ مٹ جانے والی ہے، باقی کائنات یہ مٹ جانے والی ہے۔ یہاں پر کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا، یہ دنیا کا قاعدہ قانون ہے، ساتھ نبھاتا ہے اچھا پیارا سونا خدا، باقی جو دنیا یہ فانی۔ یہاں پر شاعر پھر بات کو آگے چلا رہا ہے، پھر کہہ رہا ہے جو پیچھے بات بولی تھی اس کو آگے مزید ایک اور رنگ میں پیش کر رہا ہے کہ اب میں مثال دیتا ہوں، میں مثال دے رہا ہوں، ایک بات کو سمجھیے گا بڑے غور سے توجہ کے ساتھ۔ یہ سائن روف کیر جی بیٹھے ہوئے، یہ سائن روف کیر جی بیٹھے ہوئے، انشاءاللہ مستقبل میں یہ کاشانے کی خدمت گزار ہوں گے۔ ثقلین صاحب موجود ہیں، صوفی خالد صاحب موجود ہیں، دیگر دوست یہاں موجود ہیں، لیکن جو بات سمجھنے والی ہے نا، رشتے میں یہ میری اولاد ہے، بات سمجھ آ رہی ہے نا، رشتے میں یہ میری اولاد ہے اور میں ان کا فادر، ان کا باپ ہوں۔ آپ بھی کسی کی اولاد ہیں، آپ بھی کسی کی اولاد ہے، یہ بھی کسی کی اولاد ہے، یہ بھی کسی کی اولاد ہے۔ اب بات سننے والی ہے، یہ میرے کچھ بھی نہیں لگتے، سمجھ آ رہی بھائی؟ یہ میرے کچھ بھی نہیں لگتے اور میں بھی ان کا کچھ نہیں لگتا، کیونکہ یہ میرا ساتھ نہیں دے سکتے، یہ ان کی مرضی پر مسلط نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور میں ان کا ساتھ نہیں دے سکتا، یہ بھی عمر اب بھی ہے۔ تو کیا ہوا، کوئی کسی کا کچھ نہیں لگتا۔ کہتے ہیں ابا تو بیمار پڑ گیا نا تو ہم تجھے اچھے ڈاکٹر سے دوائی دلوائیں گے، تیرے تمام میڈیکلی ٹیسٹ کروائیں گے، تو چرپائی لیٹ گیا تیرے سرہانے بیٹھے رہیں گے، تجھے کپڑے چینج کروا دیں گے، تیرے لیے سب کچھ کریں گے، اور تو بیمار پڑ گیا، بیماری تجھے گھیر لیا، دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، تو چلا جائے گا میرے باپ، میں تیرے ساتھ تو نہیں جا سکتا، محلے کے علاقے کے چند لوگ اکٹھے کر کے قبر کھدوا سکتا ہوں، لیکن اے میرے باپ، اس قبر کو تیرے لیے تیار کیا جا رہا ہے، اور تجھے نہلاؤں گا، دھلاؤں گا، اچھے کپڑے، اچھا کفن پہنا کر سپرد خاک کرو، سپرد کرتے ہیں حوالے کرنا، خاک کروں گا اور اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالوں گا، اور دنیا کا دستور ہے جو کسی مرے ہوئے کی قبر پر مٹی ڈالتا ہے تو مٹی ڈالنے کے بعد ہاتھ بھی اوپر جھاڑتا ہے، ہاتھ بھی اوپر جھاڑتا ہے۔ اب بتائیں، اتنی محبت سے پیار سے اولاد کو پالنے والا باپ دنیا سے جا رہا ہے، اولاد نے خدمت کی، ہر مرحلے سے، ہر لحاظ سے اس کا خیال رکھا، لیکن رب کا قانون ہے یہاں کوئی کسی کا نہیں ہے۔ کیا کریں بچے بیچارے، یہ بچوں کی بات تو نہیں ہے، تو کائنات بنانے والے کا دستور ہے۔ وہ اتنا رلائے گا، اتنا رلائے گا، تیری آنکھوں سے اتنے آنسو بہائے گا کہ تو اپنے مردہ باپ کو، مرحوم باپ کو بھول جائے گا۔ یہ اس کا فرمولہ ہے کہ تجھے رلائے گا۔ لوگ دنیا سے جاتے ہیں، بچے کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ تجھے بہت زیادہ رلا کے ہمیشہ کے لیے تجھے تیرے باپ کی یاد سے بھلا دے گا، غافل کر دے گا۔ یہ تیری مرضی پر مسلط نہیں میرے بچے، یہ دستور کائنات ہے۔ سہ سہ جوڑ سنگت دے ویکھے آخر وتھاں پیاں، سہ سہ جوڑ سنگت دے ویکھے آخر وتھاں پیاں، جنہ بنا ایک پل سن لگدا کوئی شکلاں یاد نہ رہیاں۔ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ بہت دوستیاں دیکھی ہیں باپ کی بیٹوں کے ساتھ، بڑے جوڑ دیکھے ہیں، آخر وتھاں پیاں، آخر میں فرق آ جاتا ہے۔ جنہ بنا ایک پل سی نہ لگتا، جن کے بغیر ایک منٹ نہیں گزرتا تھا، بھئی ابو آ جائیں، ہم پڑھ رہے ہیں، ہمیں درس دے رہے ہیں، ہمیں پڑھائیں گے، ایک سوچ، ایک یاد، ایک خیال، ایک نظریہ جو صبح سویرے جگا دیا کرتا تھا، آخر وتھاں پہ آخر وہ جدا ہو جائیں گے۔ یہ کسی بندے کی سنگ دلی نہیں ہے میرے بچوں، یہ کائنات کو چلانے والے کا ایک انداز ہے، یا کوئی کسی کو کچھ بھی نہیں لگتا۔
संग न देंदा कायदा लिखिया विच जानी। कायनात का ये कायदा है, ये दस्तूर है। एक प्यारा रब, एक मालिक, एक शहनशाह, मेरा अल्लाह जो रबानियत का मालिक है, जो रब है, वो साथ निभाता है। बाकी दुनिया है फानी, बाकी जहाने फानी, बाकी सारी कायनात जो है मिट जाने वाली है, खत्म होने वाली है। शेर नंबर 98 पढ़ रही है। जे लख जोर कमाइयां करिए दिल गंदियों नी कुछ बनदा। जे नाल विच खलूसा सिदक अमल करे फिर रब करम करदा। लख जोर कमाइयां यानी जोर देकर मेहनत करना, जोर देकर मेहनत करना, कमाई करना, लेकिन दिल गंदा है। दिल गंदियों नहीं कुछ बनता। दिल गंदा है, उसमें बुग़्ज़ है, कीना है, हसद है, कुछ नहीं बनता, कुछ नहीं बनेगा। जे नाल विच खलूसा सिदक अमल, और जो अगर हम अमल करें सिद्क के साथ, खलूस के साथ अमल करें, फिर रब करम करता, फिर रब करम करता है। अब यहाँ पर फिर दिल की बात हो रही है, और दिल एडजस्ट है इंसान के अंदर। जानवरों के अंदर दिल है, इंसान के अंदर दिल है, लेकिन जो जानवर के अंदर पाया जाता है उसे दिल कहते हैं, उसे कल्ब कहते हैं। ये कभी भी इंसान के अंदर मिले हुए दिल के साथ का नहीं है। ये कल्ब वो नहीं है जो एक जानवर के अंदर देखो। अगर दिल देखा, दिल तो कुत्ते के अंदर भी है, तो जो है ना, दिल तो कुत्ते के अंदर भी है, बैल के अंदर भी है, तभी तो वो सांसें ले रहा है, धड़कन ले रहा है। लेकिन वो जो दिल है ना, जिसे काटा जाए, कुछ काले रंग का और कुछ सुर्ख रंग का खून निकलता है, ये वो दिल नहीं है। इस दिल के अंदर पाए जाने वाली वो कैफियत, उसे दिल कहा गया है, उसे दिल कहा गया है। गमगीन होना, दुखी होना, अफसुर्दा होना, ये तमाम तर चीज़ें इंसान के साथ जुड़ी हुई हैं। क्या कभी किसी ने सोचा कि आज इसकी भैंस बड़ी उदास है? किसी ने सोचा कि जिसका ये मामला है? ये तमाम तर ताल्लुक इंसान के साथ है। ना नजर आने वाली ताकत जो दिल के अंदर मौजूद है, उसे दिल कहा गया है। महसूस करने की कैफियत, एहसास करने की कैफियत, उसे दिल कहा गया है। तो यहाँ पर कहते हैं जी कि जोर लगा लिया, मेहनत कर ली, जोर लगा के इम्तिहान पास कर लिया, नौकरी पा ली, लेकिन एहसास नहीं था, एहसास नहीं था, वो दिल नहीं था, दिल गंदा था, कुछ नहीं बनेगा। भले जो मर्जी करता रहे, जो मर्जी करता रहे, दिल तो खाना खुदा है। अगर उसमें बुग़्ज़ आ गया, हसद आ गया, कीना आ गया, ये दिल की बीमारी है। तो सोचो, जब एक कमरे में इतना गंद आप डाल दोगे तो मेहमान कहाँ रुकेगा आकर? उसे तो साफ सुथरा दिल चाहिए, मालिक को, शहनशाह को, तो कुछ नहीं बनता। जे नाल विच खलूसा सिदक अमल, सिदक कहते हैं सच्चाई की इंतहा की बुलंदी को सिदक कहते हैं। अमल, काम, खलूस, खलूस होता है ना, खलूस जो बंदा हर किसी के सामने पेश करता है। तो कम अकल लोग किसी के खलूस को बुज़दिली समझ लेते हैं, लेकिन उसका ताल्लुक तो खुदा के साथ होता है कि मेरे खुदा ने मुझे कहा कि इखलास पर अपनी ज़िंदगी गुजार। तो किसी के इखलास को, खलूस को कमज़ोरी समझ लेना, ये सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। होता यह है, दिल को दिल से कनेक्शन होते हैं। जब एक दिल इखलास पेश कर रहा है, दूसरा दिल भी इखलास में हो, तो अल्लाह का नूर एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं, एक दूसरे को अल्लाह का नूर ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन एक दिल इखलास में मबनी है, दूसरा दिल बुग़्ज़ पर मबनी है, ये उसे सिग्नल भेजेगा, वो कैच नहीं करेगा, वो कैच नहीं करेगा। फिर क्या होगा? जो लोग ज़िंदगियाँ बचाने के लिए मुख्तलिफ दवाइयाँ खाती हैं ना, इसी तरह दिल को ज़िंदा रखने के लिए भी महबूब तरीन अमाल की ज़रूरत होती है। जब एक बंदा इखलास के साथ अपने अमाल पेश कर रहा है, दूसरा आगे से नहीं ले रहा, तो उसका दिल बीमार पड़ता जाएगा। उसे किसी मेडिकल स्टोर से वो दिल के सुकून की दवाई नहीं मिलेगी। वो कभी क्या करेगा, कभी क्या करेगा, कभी क्या करेगा। लेकिन ये जो दिलों के इखलास है ना, इनके अंदर बड़ी ताकत होती है, बड़ी कुव्वत होती है।
بڑی مروت ہوتی ہے، لیکن جو نادان اس قوت کو سمجھے ہی نہ، اس کو سمجھے ہی نہ، اس کے لیے پھر کیا کہا جا سکتا ہے؟ پھر وہ محروم ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ایسے ہی ہوتا ہے کہ بڑی چاہوں سے، بڑی محبت سے، بڑی چاہ سے، بڑی عقیدت سے لایا ہوا دودھ باہر رکھ دیں، کچھ دن گزرنے کے بعد خراب ہو جاتا ہے، بدبو چھوڑ دیتا ہے، تو اپنے ہاتھوں سے رکھا ہوا اور لایا ہوا دودھ آپ کی نفرت کا محور بن جائے گا۔ اسی طرح ہوتا ہے جب ایک دن اخلاص پیش کرے، دوسرے دن سے اخلاص نمودار نہ ہو، اسے جذب نہ کرے، کیفیات کو اپنی ذات پر مرتب نہ ہونے دے، تو اس کی مثال یہ خراب دودھ ہے۔ اب وہ نفرت کرے گا اس سے، یار مجھے تو بدبو آ رہی ہے، اب کیا پتا اس کا ناک ہی بند ہو، دودھ ٹھیک ہو۔ تو یہ باتیں ہوتی ہیں، یہ بات معاملات ہوتے ہیں دل کو آباد کرنے کے۔ تو جو بندے کے اندر اخلاص ہوگا، عمل اچھا ہوگا، تو اس پر اللہ ضرور کرم کرے گا۔ شعر نمبر 99 ہے، 99 میں وچ لکھ پا پلیتی کرم عطا رب سائیاں، میں وچ لکھ پا پلیتی کرم عطا رب سائیاں، میں کوجا وچ لتھڑا پلیتاں، قدم رکھاں کس جائے، قدم رکھاں کس جائے، میں کوجا وچ لتھڑا پلیتاں، قدم رکھاں کس جائے۔ باہر میں بھی بارش لگی ہوئی تھی، ہلکی کی بارش لگی ہوئی، تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یار کیچڑ ہے، پاؤں بھرے جائیں گے، تو جاؤں گا جب تو دروازہ کھولوں گا تو چپل پیچھے اتاروں گا، آگے لے کر نہیں جاؤں گا۔ یہ ذہن میں میرے خیال ہے کہ یہ بڑی محنت سے فرض تو ہے، صفائی کی ہے اس کی، تو مجھے اچھا نہیں لگا۔ لیکن جو بندہ اس بات کو اس نیاز سے، اس انداز سے سمجھے کہ اسے سمجھ آ جائے حقیقت کیا ہے، تو شاعر کہتا ہے کہ میرے اندر بہت ساری پلیتیاں میرے مالک، لیکن میں تیری عطا کا منتظر ہوں، میں بہت بے ڈھنگا سا ہوں، میں گند سے لتھڑا ہوا ہوں، برائیوں سے بھرا پڑا ہوں، تو سوچ رہا ہوں کہ میں قدم کہاں رکھوں۔ جب بندہ اپنے بادشاہ، اپنے خدا، اپنے رب کے سامنے ہوتا ہے، تب بھی جب اس کی بارگاہ میں، اس کی کچہری میں، مسجد میں یا نماز میں اس کے حضور پیش ہوتا ہے، تب بھی جب وہ خلوت میں ہو، تب بھی جب وہ جلوت میں ہو، تب بھی ہر ویلے اللہ کی اس پہ نظر ہوتی ہے۔ اللہ اس کی جلوت کو بھی جانتا ہے، اس کی خلوت کو بھی جانتا ہے، وہ خلوت میں کیا کرتا ہے، وہ جلوت میں کیا کرتا ہے۔ سب سے مشکل ترین کام خلوت میں نیک رہنا ہے، تنہائی میں نیک رہنا ہے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ یہ بات غور سے توجہ سے، تو ایک اللہ والے تھے، وہ کانٹے دار جھاڑیوں کے اندر سے نا کھجوریں نکال کے کھا رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ کانٹے دار جھاڑیوں سے کھجوریں نکال کے کھا رہے تھے۔ ایک بادشاہ کا پاس سے گزر ہوا، اس نے کہا یہ بابا کیا کر رہا ہے؟ دیکھتا ہے کہ بہت خوبصورت، خوشبودار، خوشبو سے مہکتی ہوئی کھجوریں بابا کھا رہے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ بابا ایک کانٹے دار جھاڑی ہے، بہت گہرے کانٹے ہیں اس میں، تو اندر ہاتھ ڈالتا ہے، کھجوریں نکلتی ہیں، کھاتا ہے اور شکر الحمدللہ پڑھتا ہے۔ اس نے کہا میں نے یہ تو پڑھا ہے، یہ تو سنا ہے کہ کھجوریں پیڑ کے ساتھ ہوتی ہیں، تو یہ جھاڑیوں سے کھجوریں نکال کے کھا رہے ہیں۔ کہا بابا یہ بھی کر رہے ہو؟ کہا بیٹا کھجوریں کھا رہا ہوں، کھانی تم تو آج تم بھی کھا لو، آج کھا لو۔ تو بابا کیونکہ کھجور توڑ رہا تھا، تو بابا نے کھجور توڑ کے دی بادشاہ کو۔ بادشاہ نے کہا بڑی مزے کی، کہتے زندگی میں ایسی لذیذ کھجور نہیں کھائی۔ کہا بیٹا آپ خود کھاؤ، میں بھی کھاتا ہوں، تم بھی کھاؤ، میں تو روز یہیں سے کھاتا ہوں۔ بادشاہ نے ہاتھ ڈالا تو بادشاہ کے ہاتھ کو کانٹے لگ گئے، ہاتھ ڈالتا کانٹوں سے زخمی ہو جاتا، ہاتھ ڈالتا کانٹوں سے، بابا نکال کے کھا رہے، وہیں سے نکال کھا رہا ہے۔ کہا بابا بیٹا کھاتا کیوں نہیں ہے؟ کہا بابا جی کھاتا تو ہوں، لیکن یہ معاملہ بڑا عجیب ہے
کہ میں کھجور نکالتا ہوں تو میرے ہاتھوں پہ کانٹا لگ جاتا ہے، میرے ہاتھ میں زخم، دیکھیے میرے ہاتھوں میں زخم ہو گیا۔ بابا کہتا ہے نہیں بیٹا یہ دو، یہ بابا نے توڑی، یہ کھا لی۔ کہا بابا یہ کیا مسئلہ ہے؟ بابا نے کہا میں سمجھ گیا، تجھے کانٹے کیوں چبھ رہے؟ کہا کیوں بابا؟ کہا تیری خلوت پلید ہے، تیری تنہائی گندی ہے، تو تنہائی میں گند کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تجھے خلوت کی پاکیزگی حاصل نہیں ہے، اسی لیے تجھے کانٹے لگ رہے۔ تو جو بندہ اپنی خلوت کو پاک کر لیتا ہے نا تو رب اس پر کرم کرتا ہے، ہر طرح کی دولت سے سرفراز کرتا ہے، ہر طرح کی چیز سے عطا کرتا ہے۔ تو یہاں شاعر اشارہ کر رہے ہیں کہ میں تو بہت گندا ہوں، میری تنہائی بھی ناپاک ہے، اور میں جلوت میں بھی برے کام کرتا ہوں۔ اے میرے مالک، اے میرے شہنشاہ، اے میرے پالنے والے، اے میرے ملجا، میرے ماوا، مجھے وہ کیفیات عطا فرما جس میں تیرا محبوب ترین بندہ بن جاؤں، محبوب ترین بندہ بن جاؤں، کیونکہ میں گند سے لتھڑا پڑا ہوں، میں اپنے پاؤں کہاں رکھوں، مجھ سے تو بڑے گناہ ہو گئے مالک، میں کیسے پاک ہو جاؤں، میں کیسے ستھرا ہو جاؤں۔ پھر رب نے کڑیا بتایا ہے، بتاؤں گا میں آپ کو، پتا بھی ہے آپ کو کتنا زمانہ ہو گیا، یہ میرے شہزادے میرے سامنے بیٹھے ہوئے، میرے جگر کے ٹکڑے میرے سامنے بیٹھے، ایسے پوچھ لینا، انہوں نے شروع سے اپنے سائیں جی کو اسی حال میں دیکھا ہے، ایسے ایسے ایسے۔ تو مطلب کیا ہے؟ ایک لمبا سفر ہے، عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لو، یہ عشق نہیں آسان بس اتنا سمجھ لو، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ یہ وہ محبت ہے، اس میں نسلیں سدھر جاتی ہیں، بہت ساری زیادتیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں، بہت کچھ بھول جانا پڑتا ہے۔ اس پالتو کتے کی طرح جسے گلی میں کوئی مارتا ہے تو مالک کے پاس آ جاتا ہے، یہ وقت بڑا کٹھن ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو پاک صاف کریں، تبھی آپ پر اس کا کرم ہوگا۔ شعر نمبر پورا 100، اور ان 100 کے 100 اشعار میں ٹاپ کا شعر، 100 کے 100 اشعار میں یہ ٹاپ کا شعر ہے، اور یہ قرآن پاک ہے، قرآن پاک کی تفسیر ہے، اس میں 2 لائنوں میں قرآن پاک کی تفسیر ہے۔ پل پیوتوں پہ پتر پگتن، پل پیوتوں پہ پتر پگتن، عجب انداز سنوارا، پل پیوتوں پہ پتر پگتن، عجب انداز سنوارا، تیری حکمت ربا تو ہی جانے، آدم کی جانے بیچارہ۔ الفاظ کی مضبوطی کو دیکھیں، پل پیوتوں پہ پتر پگتن، عجب انداز سنوارا، تیری حکمت ربا تو ہی جانے، آدم کی جانے بیچارہ۔ آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو، سورہ بقرہ میں ہم چلے گئے۔ سورہ بقرہ میں آپ نے دیکھا نا، پڑھا نا، سنا نا، سماعت کیا نا، آپ نے دیکھا، میں لفظ بولا دیکھا ہے، آپ نے دیکھا ہے نا، یعنی کسی سبق کو، کسی واقعے کو، کسی تحریر کو اس انداز سے سننا کہ بندے کی آنکھوں سے واقعہ گزرے۔ اکثر بیشتر سکلین سب کہتے رہتے ہیں کہ جی ایسا لگتا ہے وہاں موجود ہے، ایسے۔ تو یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، بندے پر عطا ہوتی ہے۔ پل پیوتوں، غلطی باپ سے، پہ پتر پگتن، بیٹے بھگت رہے ہیں، عجب انداز سنوارا، عجیب انداز کو سنوارا، عجیب انداز بنایا، تیری حکمت ربا تو ہی جانے، تیری مرضی، تیرا ذہن، تیری خیالات، تیرا حکم، تیرا کن کہہ دینا مولا تو ہی جانے، آدم کی جانے بیچارہ۔ آدم علیہ السلام ہمارے باپ ہیں، اماں حوا ہماری ماں ہے، ابو البشر ہے آدم علیہ السلام۔
اور ام البشر ہیں حضرت ماں ہوا. سارا واقعہ آپ نے پڑھا، گندم کا دانہ کھایا، پھر کیا ہوا، جو معاملات ہوئے. اب میں ایک مثال دے رہا ہوں. اب جیسے کچھ دن پہلے ہمارے بہت شفیق دوست، بہت محبت کے قابل اور بھولے بھائی ہمارے حاجی صاحب نے کسی بات پر غصے کا اظہار کیا. اب یہ تو وہ کر رہے تھے، لیکن ان کے جو صاحبزادے جو اپنے کام کاج میں یا پڑھائیوں میں کہیں گئے ہوئے تھے، ان بیچاروں کی غلطی تو نہیں تھی. سننے میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ مثال ہوتی سمجھانے کے لیے. تو واقعہ آپ کی نظروں سے گزرا ہوا. اللہ کرم کرے ہمارے اس بھائی پر، سب پر اللہ کرم کرے، ہم پر بھی. تو یہاں پر شاعر کہتا ہے کہ غلطی تو باپ سے ہوئی، دانا تو آدم علیہ السلام نے کھایا. دانا گندم کا تو آدم علیہ السلام نے کھایا، اور وہ جو ان کو غلطی میں کی سزا ملی، انہیں جنت سے نکال دیا گیا، اور ہزاروں سال تک وہ دنیا کے گرد چکر لگاتے رہے. پھر اما ہوا سے ملاقات ہوئی، پھر باہم معانقہ ہوا، باہم جو کائنات کا تانا بانا چلا، کائنات کا ایک نظام چلا. سب کو آپ دیکھیں، سب کو آپ ذہن میں رکھیں. تو دانا تو آدم علیہ السلام نے کھایا تھا نا. لیکن یہ ایک حکمت ہے میرے رب کی، اللہ نے اس کو عجیب طریقے سے سنوار کے رکھ دیا. رب نے کائنات بنانی تھی، یہ چھوٹا سا واقعہ ہونا، یہ چھوٹا سا حادثہ ہونا ضروری تھا. واصف علی واصف فرماتے ہیں کائنات ایک رب کا بہت بڑا معجزہ ہے، اس میں کوئی بھی واقعہ اس کی مرضی کے بغیر پیش نہیں آتا. کسی نے کہا کائنات ایک حادثے کی وجہ سے وجود میں آئی. بگ بینگ تھیوری میں کہتے ہیں، یہ بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ بہت بڑا دھماکہ ہوا اور جس کے مرہون منت یہ دنیا وجود میں آ گئی. تو واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کائنات دنیا یہ کسی حادثے کی وجہ سے نہیں ہے. حادثے میں سب کچھ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، یہ پری پلانڈ منصوبہ تھا میرے رب کا. یہ رب کا ایک منصوبہ تھا، ایک رب کا ایک انداز تھا، ایک سسٹم تھا کہ کائنات بنانے کا. یہ اس نے روپ اختیار کیا، کائنات ایسے بناؤں گا. آدم علیہ السلام کو بھیج دیا. پھر آپ سارا پڑھ چکے ہیں، وہ بہت لمبی تفصیل ہے، میں تو نہیں جانا چاہتا. میں نے اپنے 5 منٹ میں اس کو کلیئر کرنا ہوتا ہے، 5-6 منٹ میں. تو وہ جو بنا، پھر وہ وہاں سے نکال دیے گئے، پھر پھرتے رہے، پھر مقام پر ملے، دونوں کا نکاح ہوا، پھر شادی، بچے ہوئے. پھر کیونکہ ریسنٹلی آپ نے پڑھا ہے حبیل اور کبیر کے بارے میں. تو یہ سارا جو معاملہ تھا نا، یہ اللہ کا بنایا ہوا ایک انداز تھا. اب یہ حکمت رب کی تھی اور رب ہی جانتا ہے، بندے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو راز کو سمجھ سکے. آدم علیہ السلام نہیں جان سکے، دانا کھا لیا، شیطان کی باتوں میں آ گئے، جسم سے کپڑے غائب ہو گئے، جنگلوں میں رہے. سارا معاملہ ایک پری پلان ترتیب سی کائنات کو بنانے کی. اللہ تعالیٰ نے ایک نظام کو بنانا تھا، ایک چیز کو قائم کرنا تھا. تو یہ تھے آج کے ہمارے اشعار. الحمدللہ ہمارے 5 اشعار پورے ہو گئے. تو توجہ سے بیٹھا کریں. آپ کو قرآن کی تعلیمات بھی دی جا رہی ہیں اور آپ کو معرفت کے راز بھی بتائے جا رہے ہیں. نصیب والے وہ دوست، نصیب والے میرے وہ بچے جو جدھر جہاں بھی بیٹھا ہوا ہے، کہ ان کو یہ حکمت نصیب ہو جائے، ان کو یہ محبت نصیب ہو جائے. تو یاد رکھیں کہ یہ نصیب کی بات ہوتی ہے، کوئی اچھی بات مل جانا. تو یہ اچھی باتیں ہوتی ہیں، ان کو یاد رکھا کریں آپ. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وما توفیق الا باللہ، واخر دعوانا الحمدللہ رب